جی سر. بس میرے ساتھ ساتھ آپ نے بولتے رہنا، بتاتے رہنا ہے. طرف زبان جب ثنایا، ربائی، انیاب اور دواحق سے دیکھیں چار چیزیں. اب اگر آپ دواد سے شروع کر لیں، دواد میں ساری ادراس تھیں نکال دیں، لام پہ آ گئے، لام میں 4 رکھیں، 2 نکال دیں، 4 ادراس اور ثنایا دونوں رکھے، ربائی بھی رکھا، کیا بنا؟ ثنایا، ربائی، انیاب اور دواحق. ثنایا، ربائی، انیاب، دواحق. ان چاروں سے جب ملتی ہے طرف زبان، جب ثنایا، ربائی، انیاب اور دواحق سے ملے تو لام ادا ہو. ال زبان دیکھیں آٹومیٹکلی، کلیئر. تو لام ادا ہوتا ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. علیم الحکیم. لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. علیم الحکیم. کلیئرٹی؟ جی سر. آگے چلیں. آگے چلتے ہیں. آگے ہمارے پاس ہے نون کا مخرج. کرنا کیا ہے؟ ایک جو تھا نا داڑھ، اس کو نکال دینا ہے. ثنایا، ربائی، انیاب، دواحق. ایک نکال دیا تو بچے ثنایا، ربائی، انیاب. ثنایا، ربائی، انیاب، 3 بچ گئے. ثنایا، ربائی، انیاب. ثنایا، ربائی، انیاب. کیا ادا ہوتا ہے ان سے؟ نون. طرف زبان جب ثنایا، ربائی اور انیاب سے ملے تو مسوڑے نکال دیں، مشکل میں نہیں پڑھنا. طرف زبان جب ثنایا، ربائی، انیاب سے ملے تو کیا ہوتا ہے ادا؟ نون ادا ہوتا ہے. کر کے دیکھ لیں. یہاں نون، الف زبر نون، ان کر کے دیکھ لیں. نہ ہو تو مجھے پکڑ لیجئے گا. ان ان. طرف زبان جب ثنایا، ربائی اور انیاب سے ملے. طرف زبان جب ثنایا، ربائی اور انیاب سے ملے. طرف زبان جب ثنایا، ربائی اور انیاب سے ملے نون ادا ہوتا ہے. کلیئر؟ یس سر. سب کا؟ جی سر. سب کا کلیئر ہے؟ جی سر. آگے چلتے ہیں. اس کی پریکٹس میں صرف نون کو دیکھتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیہا ویسفک الدماء نون یہاں سے، ہا یہاں سے، حمزہ ہا، عین ہا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. قَالَ انی یہاں نون مشدد ہے اور یہاں پر غنہ کریں گے. انی نون بھی ادا ہوگا اور ساتھ میں اس پہ غنہ بھی ہوگا.
इन्नी गुना का मखरज हम पढ़ने वाले हैं, आगे चल के पढ़ लेंगे तो क्लैरिटी हो जाएगी। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि नाक में जो आवाज को रोके रखते हैं वहां से जो है वो नून गुना अदा होता है, उसको इस तरह से पढ़ते हैं। थोड़ी देर आवाज रोकते हैं तो गुनगुनाते हैं इन्नी। अब यहाँ पे मद भी है तो इसको हम 3 अलिफ के बराबर खींच के 3 से 4 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, मद करेंगे इन्नी इन्नी। ठीक, तो ये नून का मखरज है हमने जो पढ़ा, नून का, द्वाद, लाम और नून। आगे हम पढ़ने जो जा रहे हैं वो हमारे पास है रा का मखरज। कौन सा मखरज है? रा का, लाम नून और रा। एक चीज और कम कर देनी, इतने आसान है तरफे जबान के मखरज, इतने आसान है जिसका कोई हिसाब नहीं। यानी सबसे आसान यही है तरफे जबान के, मुश्किल इनमें है ही कोई नहीं। एक एक को कम करते जाना है, अगला मखरज बनता जाना है। लाम नून और रा का मखरज हमने देखना था, दाद का हमने पढ़ लिया। लाम नून और रा ये कहां से अदा होता है? रा कहां से? जब तरफे जबान जब सनाया और रुबाई से मिले, तरफे जबान जब सनाया और रुबाई से मिले, तरफे जबान जब सनाया और रुबाई से मिले तो क्या अदा होता है? रा रा रा। देखें यहाँ पे तकरार इसमें सिफत पाई जाती है, आगे सिफात का बयान जब आएगा तो उसमें पढ़ेंगे तकरार, अर। ठीक है, तो यहाँ अर जैसे वहां सफीरिया में सिटी की आवाज आती थी, अस जा सीन और स्वाद पे सिटी की आवाज आती थी, और यहाँ क्या है? सिफत तकरीर है, अर। अब इतना भी नहीं करना जितना, मैं तो थोड़ी सी एग्जैजुरेशन के साथ बयान कर रहा हूं ताकि वाजे हो कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अब दरमियानी कलमा में आप पढ़ने लग जाएं अल हर्राम तो ये गलत हो जाएगा, अल हर्राम तो ये गलत हो जाएगा, और बहुत ही गलत हो जाएगा। इतना नहीं है, मैं सिर्फ अगर थोड़ी सी एग्जैजुरेशन हो रही है तो वो बताने के पर्पज से है ताकि पर्टिकुलर जगह पे आपकी तवज्जो चली जाए कि यहाँ हमने दुरुस्त करना है चीजों को, यहाँ से हमने देखना है। इसलिए मैं जरा एग्जैजुरेशन के साथ थोड़ा बढ़ा के मुबालगे के साथ मैं बयान कर रहा हूँ। तो तकरीर की सिफत पाई जाती है सनाया और रुबाई के मिलने से। तरफे जबान जब सनाया और रुबाई से मिलती है तो क्या होता है? रा अदा होता है, रा, सादा, बिल्कुल आसान। ठीक, तरफे जुबान के 3 मखरज हमने पढ़ लिए। तरफे जबान जब सनाया, रुबाई, अनियाब और दवाहिक से मिले तो लाम अदा होता है। तरफे जबान जब सनाया, रुबाई, अनियाब से मिले तो नून अदा होता है। तरफे जबान जब सनाया और रुबाई से मिले तो क्या अदा होता है? और रा अदा होता है, तो रा अदा होता है। बात यहां पर क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? यस सर। चलें, कोशिश करेंगे हम कि कल इनको जो है वो खत्म करें। कल हम इनको इंशाल्लाह कोशिश करके खत्म कर देंगे। ये उसकी मशक भी है, अगर आप करना चाहें तो मैं आपको एक ही उसमें करवा देता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन। और रा को यहाँ पे मोटा पढ़ना है। रा को पढ़ने की सूरतें मुख्तलिफ हैं, पूरा एक लेसन आना है कि रा के अहकाम, कब रा को बारीक पढ़ना है, कब रा को मोटा पढ़ना है। यहाँ बहरहाल मोटा पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, निर्रहीम, निर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। क्लियर? यस सर। चलें, यहीं पे आज का इख्तिताम करते हैं। कल इंशाअल्लाह हम मखारिज का बयान ख़त्म कर देंगे अल्लाह के फजलो करम से। और अभी फ़ेल अमर की तरफ बढ़ते हैं। हमने फ़ेल अमर में चंद चीज़ें पढ़ ली थी, उम्मीद है आपको वो याद हो गई होंगी।
ہم نے کہا تھا کہ فعل امر جو ہے وہ فعل مضارع سے بنتا ہے. چند چیزیں ایسی ہیں جو مضارع پر ایڈ کرتے ہیں، چند چیزیں ایسی ہیں جو مضارع سے کم کرتے ہیں، تو فعل مضارع جو ہے وہ ہمارا بن جاتا ہے. فعل امر بن جاتا ہے. تو فعل امر کی ہم نے جو تقسیم کی تھی وہ کہا تھا کہ اس کو بنانے کے دو طریقے ہیں، متکلم اور غائب. ان دو کو الگ کیٹیگری میں رکھتے ہیں اور حاضر کو الگ کیٹیگری میں رکھتے ہیں. ہم نے غائب اور متکلم کو پڑھ لیا تھا، دیکھ لیا تھا. 4 قسم کی شرائط جو تھیں وہ ہم نے دیکھی تھی کہ 4 شرائط ایسی ہیں کہ جن کے یعنی عمل سے اور جن کے بجا لانے سے فعل امر میں منتقل ہو جاتے ہیں. کسی کام کے کرنے کا حکم دینے میں یا کسی کام کے کرنے کی خواہش کرنے میں ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اس صیغے کو استعمال کر سکیں. سب سے پہلی بات جو کہی وہ لام امر کا داخل کرنا. میں نے بتایا تھا لام زیر لی جس کا معنی ہوتا ہے لیے کے لیے، واسطے. یہ جو ہے وہ لام زیر لی اس کو ہم بولتے ہیں اور اس کو لام امر بولتے ہیں، اور یہ مضارع پر داخل ہوتی ہے. مضارع کے 8 صیغوں پر داخل ہوتی ہے، جن میں سے جو غائب کے 6 صیغے ہیں وہ ہیں اور 2 صیغے متکلم کے ہیں. غائب اور متکلم بھی میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا چکا ہوں. اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسری چیز ہے وہ مرفوع صیغوں کو جزم دینا ہے، یعنی جو صیغے ایسے ہیں کہ جن پر پیش ہے آخری حرف پر، ان کو ہم نے پیش کو گرا کے اوپر ساکن سکون دے دینا ہے. سکون، ان کو حالت سکون میں لے آنا ہے. پھر اس کے بعد جس صیغے میں نون اعرابی ہو اسے گرا دینا ہے. تفصیلات عرض نہیں کی تھی، اس میں نے صرف اتنا بتایا تھا کہ جو جمع مؤنث حاضر و غائب کا نون ہے وہ نہیں گرے گا، وہ چونکہ نون نسوہ ہے، وہ نون نسوہ ہے. وجہ بھی میں نے بتا دی تھی کہ جہاں عورتیں اکٹھی ہو جائیں ایک پوائنٹ پہ تو انہیں پھر کوئی ہلا نہیں سکتا، اور اکیلی اکیلی ہوگی تو ہلا سکے گا کوئی. اکٹھی ہو جائیں گی ایک پوائنٹ پہ، وہ چاہے حاضر میں ہو غائب میں ہو، کوئی ہلا نہیں سکتا ان کے نون کو. نون نسوہ کو کوئی عمل نہیں ہوتا. نون جو اعرابی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوتا ہے، فعل امر میں گر جاتے ہیں. یہ 4 صورتیں ہم نے کل پڑھی تھی. اب آگے چلتے ہیں امر حاضر معروف بنانے کی طرف. اس میں ہم نے کہا تھا کہ امر حاضر یہ 6 صیغے اس کے ہوتے ہیں. 3 چیزیں اس میں آپ نے یاد رکھنی ہیں. 3 چیزیں. پہلی چیز اس میں جو یاد رکھنی ہے وہ میں آپ کو اب زبانی بتا رہا ہوں، یہاں بھی ہے لیکن آپ نے میری بات کو پہلے پک کرنا ہے، سمجھنا ہے. اس کے بعد 3 چیزیں کرنی ہیں. پہلی بات، جب آپ نے علامت مضارع گرائی، علامت مضارع گرا دینی ہے. غائب اور متکلم میں علامت مضارع نہیں تھے گراتے. جو ہم نے ماضی پہ لگا کے مضارع بنایا تھا ان میں سے جو علامت لگائی تھی تا، اس تا کو سب سے پہلے تو سکپ کر دینا ہے، اس کو لیفٹ کر دینا ہے، اس کو لیو کر دینا، چھوڑ دینا ہے، اتار دینا ہے. اب اتاریں گے تو یقیناً یا تو وہاں حرکت ہوگی اگلے پہ یا حرکت نہیں ہوگی. اگر حرکت نہیں ہوگی تو بھئی پڑھنا تو اس کو ہے، جس پر حرکت نہ ہو وہ پڑھا ہی نہیں جاتا کچھ، پڑھا ہی نہیں جاتا کچھ. اب یہ با حرف ہے تو با کے اوپر زبر ہے، اس لیے ہم اس کو با پڑھ رہے ہیں. اگر زبر نہ ہو تو پڑھ کے دکھائے، کوئی نہیں پڑھ سکتا. تو جب کوئی چیز ساکن ہوتی ہے تو وہ پڑھی نہیں جاتی. دوسری چیز کیا کرنی ہے، شروع میں حمزہ وصلی لے آنا ہے. شروع میں حمزہ وصلی لے آنا ہے. اب ایک اور سوال پیدا ہوگا یہاں پہ کہ جو حمزہ وصلی شروع میں لانا ہے اس پر بھئی حرکت کون سی دیں؟ 3 حرکتیں آپ نے بتائی ہوئی ہیں، زبر، زیر اور پیش. اس پہ کون سی حرکت دیں؟ بھئی اس کے لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں تیسری چیز وہ یہ کہ آپ نے اس کے عین کلمہ کو دیکھنا ہے. آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ فا عین لام 3 کلمات ہوتے ہیں، 3 ہی حروف اصلیہ ہوتے ہیں. ماضی سے آگے مضارع بنتا ہے. اب وہاں بھی 3 کے 3 ہی ہیں. ان تینوں میں سے جو عین کلمہ ہے آپ نے اس کی حرکت کو دیکھنا ہے، اس کی حرکت کو دیکھنا ہے. اگر تو اس پر پیش ہے تو شروع میں حمزہ مدموم لگا دیں گے، اگر اس پر پیش نہیں ہے تو شروع میں حمزہ مکسور لگا دیں گے. فتح کبھی آتی ہی نہیں ہے. فتح یعنی زبر، نصب کبھی آتا ہی نہیں ہے. 2 ہی چیزیں شروع میں لگنی ہیں، یا حمزہ مدموم لگنا ہے یا حمزہ مکسور لگنا ہے.
اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عین کلمے پہ کون سی حرکت ہے. یہاں تک میری بات کلیئر ہے؟ جی سر. بس یہیں تک رکھنی ہے، یہیں تک رکھنی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا. کل اس سے آگے بڑھیں گے، اتنی ہی کافی ہے. فعل امر پڑھا. فعل امر ہم نے کہا وہ مضارع سے بنتا ہے. امر میں معنی پایا جاتا ہے کہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے کا حکم دینا یا چاہ کرنا، چاہت پیدا کرنا، درخواست کرنا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے. آگے چل کے جب گردان آئے گی تو معنی آپ کو بالکل ازبر ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ یاد رکھیں، اب اس کے دو طریقے ہیں بنانے کے. ہم نے کہا پہلا اس کا مطلب، دوسرا اس کے بنانے کا طریقہ. دو میں سے کیسا طریقہ ہے، کیسے دو ہے؟ جو غائب اور متکلم کے سیغے ہیں وہ ایک میتھڈ سے بنیں گے، جو حاضر کے سیغے ہیں وہ ایک میتھڈ سے بنیں گے. غائب اور متکلم کے سیغوں کے لیے 4 شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اس پہ شروع میں لام زیر لی لگا دینی ہے، لام امر لگا دینی ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ جو بھی مرفوع صیغہ ہے اس کو ہم نے ساکن کر دینا ہے. مرفوع رفع سے ہے، رفع پیش کو کہتے ہیں، اس کو کیا کر دینا ہے؟ ساکن کر دینا ہے. تیسری چیز کہ نون اعرابی گرا دینے ہیں، نون اعرابی گرا دینے ہیں. اور چوتھی چیز نون نسواں پر کوئی عمل نہیں کرنا. یہ 4 چیزیں. اب امر حاضر کی طرف آ جائیں. حاضر میں پہلا کام یہ کرنا ہے، علامت مضارع گرا دینی ہے. گرانے کے بعد شروع میں حمزہ وصلی لگا دینا ہے. بعض اوقات لگتا ہے، بعض اوقات نہیں لگتا، لیکن بہت کم مقام ایسے ہیں کہ جہاں نہیں لگتا. شروع میں حمزہ وصلی لگا دینا. کیوں بھئی؟ اس کی حرکت کو تو پڑھنا ہے نا جی، اس کی حرکت کو تو پڑھنا ہے. اب اس جو سامنے لکھا ہے اس کو آپ سکپ کر دیں، اپنے ذہنوں سے نکال دیں. جو حرکت اس کو تو پڑھنا ہے، تو پڑھنے کے لیے کیا کریں گے؟ آئین کلمہ کو دیکھیں گے. اگر پیش ہوئی تو شروع میں حمزہ جو لگایا اس پہ پیش ڈال دیں گے. اگر زیر زا زبر ہوئی تو شروع میں حمزہ جو لگایا اس کی زیر ڈال دیں گے. بس اتنا ہی کام امر میں ہم نے کرنا ہے. بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کرنا، نہ دنیا میں امر ہوتا ہے. ابھی وقت ختم ہونے والا ہے، دوبارہ جوائن کر لیں، پھر ہم آگے تفسیری نکات کو ہم دیکھتے ہیں.